तफसीर इब्न कसीर खोलें, उन्होंने मुस्लिम शरीफ की हदीस ली है, मुस्नद अहमद की हदीस ली है, बुखारी की हदीस ली है। इसके कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में 2 जगह ये हदीस आती है कि खालिद इब्न वलीद को नबी इस्लाम ने कहीं पर भेजा और वहां पे कुछ कबाइल थे जो बेचारे नए नए मुस्लिम हुए थे। उन्होंने बजाय ये कहने के ना असलमना असलमना हम इस्लाम ले आए, उन्होंने कहा हम अपने दीन से फिर गए, हम अपने दीन से फिर गए। और वो ये कह रहे थे हम बुत परस्ती के दीन से फिर गए और इस्लाम की तरफ आए, लेकिन उन्हें ये नारा नहीं आता था। हजरत खालिद इब्न वलीद ये समझे कि ये इस्लाम से फिर गए हैं, उन्होंने उनको कत्ल करना शुरू किया और कुछ साथियों को उन्होंने साहबा के हवाले किया कि तुम ये बंदे तुम कत्ल करो। ये बाकियों ने कहा हम नहीं कत्ल करेंगे जब तक रसूलुल्लाह से ना पूछे, और उन्होंने नहीं कत्ल किया। नबी इस्लाम के पास उसी दौरान मुस्नद अहमद में आता है, ये बुखारी में तो इतना ही है, बुखारी में ये भी अल्फाज है, रसूलुल्लाह के पास जब ये शिकायत आई ना, आपने 2 दफा हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह खालिद इब्न वलीद ने जो कुछ किया मैं इससे बरी हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद अपना मामला जो है ना इसके जिम्मे, इसने ही अल्लाह को जवाब देना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और तुसी तो शायद कोई नहीं। और मुस्नद अहमद में मौजूद है, इस मौके पे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत खालिद इब्न वलीद का आपस में झगड़ा हो गया। तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। अब ये जो अल्फाज है ना, ये मुस्लिम शरीफ में है, 6488 नंबर हदीस। अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद इब्न वलीद ने गाली दी। कब दी? वो बुखारी में और मुस्नद अहमद में और तफसीर इब्न कसीर में वो सारी हदीस। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने शिकायत की हुजूर को। आप फरमाया खालिद तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, कुल्लन तुम, तेरा ला कुल्लन किथे गया, तुम मेरे सहाबा। खालिद इब्न वलीद ने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं भी सहाबी हूं और मैं तो फतेह मक्का के बाद वाला भी नहीं हूं जो कुल्लन वाली सरकार ने दसिया सी, मैं तो फतेह मक्का से पहले हूं, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद थे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था, उसके बाद वो चीज नहीं थी। और फतेह मक्का पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सुफियान, ये तो फतेह मक्का पे मुसलमान हुए हैं। ये तो तुलक़ा है जो सूरह तौबा में आया, 4 महीने का टाइम है, या इस्लाम कबूल करो वरना गर्दन काटी जाएगी। इनका तो छोड़ ही दें आप, ये तो खालिद बिन वलीद की बात हो रही है जो सुलह हुदैबिया के बाद हुए लेकिन फतेह मक्का से पहले। एक औरत नबी की मुखबरी का खत अपने बालों में छुपा के जा रही, वाक़या तारीख में कसरत से लिखा। नबी ने एक सहाबी से कहा इस औरत के पास एक खत है, वो खत लेके आ। वो गया, उसने जाके कहा बीबी तेरे पास कोई खत है? तस्लीम समझाने लगा, तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी शुजाअत की कसम, मेरे पास खत है। अब आप चुप बैठे हैं, औरत कसम खाए, खाए भी ऐसे बंदे की और खाए भी उस चीज की जो उसमें हो ही ना। तो मेरा ख्याल है उसे मान लेना चाहिए था, माला हुसैन इज्जत, उसे मान लेना चाहिए। उसे मान लेना चाहिए था। उसने फौरन कहा, उसने कहा अच्छा, उसे मान लिया। वापस आया, यार रसूल उसके पास खत नहीं है। रसूल भी समझाना चाहते थे। रसूल ने दूसरे को उठाया, इस औरत के पास खत है, खत लेके आ, बिल्कुल ऐन तारीख पढ़ रहा हूं, ऐन तारीख। दूसरा को उसने कहा बीबी तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम। क्या कहने मेरी कौम के हाजिर दिमागी के। मुझे तेरी जवानी की कसम, मेरे पास सुख नहीं। वापस उसने कहा नहीं 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 यार सुनो, उसके पास कोई खत नहीं है। मिसाल से कहा तू जाओ, उसने कहा मुझे तेरी दीदा दलेरी की कसम। कितनी शातिर औरत थी, बंदे देख के कसमें खा रही। उसके पास कोई नहीं है। जब वापस आ गया रसूल ने कहा आईना अली इब्न अबी तालिब, कहां है अल्लाह का नफ्स? कहां है नफ्स परवरदिगार? सुन्नी किताबों में वाकया दर्ज ना हो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो। नबी ने फरमाया अली कहां है? अली अपने मकाम से उठे, फरमाया अली उस औरत के पास खत है। वो खत लेके अमीर अल मोमिनीन वहां गए। अमीर अल मोमिनीन ने जाके पूछ अली तेरे पास खत है? अली ने अपने बाएं हाथ को बढ़ा के दाएं हाथ से तलवार निकाला, बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है।
وہ خط یہاں رکھ، بہت کیا کہنے. جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی. چلے میں یہاں پہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا. دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی. یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں. یہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا. اس نے آ کے خلیفہ سے سوال کیا. اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو. اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی. انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں. اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو. اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب. اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا. ہاں بھائی سوال کر کیا ہے. اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے. اس کا پھر سوچ لو یہ آیت ہے. انہوں نے کہا ہے. تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو. اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا. اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے. اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو. انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے. یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں. حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے. ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں. تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو. انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے. کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن. حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. دہریہ چلا گیا. 30 دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب. یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. حاکم نے علماء کو بلایا. علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی. جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے. انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اس کا جرم، اس کا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین. ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سرطن سے جدا کرو. اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے. حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی. حاکم نے اشارہ کیا. جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ. اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے. حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جا کر ہے. اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے. آیا میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے. اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا. اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا. لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی. یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا. میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا. جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا. حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ. اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے. واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس کے قسم دونوں طرف سرکار باب الحوائج کا علم ہے. یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں. درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریے کو واپس بھیجو. انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں. ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی. یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اسے دہریے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن. دہریے نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی. اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا.
آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا. سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا. امیر المومنین کا دروازہ آیا. سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا. رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے. السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. علی کی آواز آئی علیکہ سلمان. سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی. سلمان نے کہا جواب لے کے جا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مل گیا جواب، تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا. امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چہرہ لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے. باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق کہلائے. خالق تو وہی رہے گا نا. دیکھیں اتنے لاتعداد ایسے واقعات ہیں کہ جن کا سامنا حکومت کر ہی نہیں سکی. حکومت کے پاس، حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا. 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. حاکم نے کہا ہاں بھئی کیا سوال ہے؟ سجا ہوا دربار تھا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے. ہمارا مالک جاتا وہ ایک وصیت کر کے گیا ہے. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے، تیسرے کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا نہیں لکھا. یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا ہے. حاکم نے وصیت بڑی، وصیت پڑھنے کے بعد اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نبی تو یہ کام کر لیتے تھے، وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے، وہ تو مردوں کو بھی بلوا لیتے تھے. تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے، ہمارے ساتھ تشریف لائیے، قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجئے. جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں، تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجئے. وہ صاحب اس کی طرح دیکھو، نے کہا وصیت پھینک گئے، اٹھو چلو یہاں سے. یہ وہ فیصلہ کرنے والا جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا؟ وہ خاموش تھے. یہاں ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ آیا. سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ادھر آ، میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے. امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا. سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھوا. علی کے حجرے سے آواز ہے سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے. ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج. پہلا چلا امیر المومنین کے پاس، سلام کیا. امیر المومنین نے کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل. ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا؟ وہ کسی کا نام کیوں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا. یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی.
ہم پکڑ تلوار, اس کی قبر میں جا, نکال اسے قبر سے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر. امیر المومنین بول رہے تھے, وہ شخص سنتا رہا, اٹھاتا نہیں تلوار. اس نے ہاتھ باندھ کے, اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے, نہ مجھے رشتہ چاہیے, مالک کی پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے فرمایا سلمان اسے باہر لے جاؤ, دوسرے کو بھیج. اٹھا تلوار, مالک کو قتل کر. اسے تلوار پکڑی, حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا. تلوار رکھے گا, یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. سلمان تیسرے کو بھیج. تیسرا آیا, تلوار پکڑی اور چلنا شروع ہوا. علی نے فرمایا سلمان کمبر کو گئے پیچھے جا. جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے, اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال, اسے گرفتار کر کے لے کے. وہ قبر تک پہنچا تھا, پیچھے سے کمبر آئے, ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی, تلوار کھینچی, گردن سے پکڑا, امیر المومنین کے پاس آئے. تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے. تخت پہ بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا, اٹھ کے کھڑا, اچھا یا علی یہ میرے پاس سے جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے. یا علی نام کسی کا نہیں لکھا, مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اس سے آدھی جائیداد دو, آدھی دولت دو. وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے, باقی آدھی دولت اس سے دو. یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو. اتنا کہنا تھا, حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے, ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی. اتنا جملہ کہنا تھا, دربار سے مرحبا مرحبا کی صدائیں. سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کہتا. شکریہ بابا جی, مہربان, کتنا بہت شکریہ. یار علم و حکمت یہ نبی پاک دی علم دی سمجھ بندے نوں نہیں سی آندی, حکمت دی کتوں آنی. نبی پاک کو ایک بندہ آ گیا, منگدا سی تے منگن والے کھلوندے نہیں, پاویں 1000 باری پائی ہے, تانوں پتہ مطلب وہ جڑا اتھے ضد کر گیا نبی جی مسجد, میں سمجھا ہوئے لئیے تو گیا ہوئے, انہوں بھانو پھیر اٹھ پایا, انہوں بھانو پھیر اٹھ. تریجی باری وہ بندہ اٹھیا, میں حکمت پہ پڑھنا, تریجی باری اٹھیا, اس کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ دیو. میرے مولا نے فرمایا یا علی اقتا لسان ہو, ایدی زبان کٹ دے. حضرت علی باؤں پھڑ کے پرا لے گئے, واپس علی آئے تو صحابہ نے ویکھیا وہ بندہ نعرے ماردا جاندا سی, تیرے در جیسا در کوئی نہیں, تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں, تیرے نسب جیسا نسب کوئی نہیں, تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں. حضرت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوالے کٹھے ہو کے آکھن لگے یا علی تساں دی جیب کٹی نہیں ہو, چنگا پہلا نعرے ماردا جاندا ہے. مولا علی فرماندے نے اسے واسطے تانوں نہیں سی آکھیا انہاں, تواڈے چوں کوئی ہوندا انہیں ٹھا کے دی جیب پڑ چھڑنی سی. کیوں؟ فرمایا تم علم جانتے ہو, حکمت نہیں جانتے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, مجھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا زبان کاٹ کے اس کو گونگا کر دے. نبی نے کہا تھا اتنا بھوکا ہے کہ نبی کا خطبہ بھی نہیں سنتا, توحید کی باتیں بھی نہیں سنتا, اس کے اندر اتنی بھوک ہے اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے, اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس ہو. حکمت میرے عزیزوں, اس حکمت تو یا مصطفیٰ واقف سن یا مرتضیٰ واقف سن, اور اس مجمع میں نہیں سمجھتا, میں تشریح کرنی پائے گی. ایک کوئی جملہ آنا, صلح حدیبیہ کو یا رسول سمجھ رہے تھے یا وسیع سمجھ رہا تھا, باقی بندے صلح حدیبیہ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے. حضرت علی علیہ السلام کدی فیصلہ کرتے سن علم دے طریقے نہ اور کدی حکمت دے طریقے نہ. ایک کوئی جملہ, حضرت علی علیہ السلام 25 سال بعد نبی تو بعد جنہیں بلے مکن ہوئے,
تخت خلافت تے بیٹھے ساحری تھے یہودی تے عیسائی آ گئے انہاں آخیا مبارک دینا آیا میرے مولا فرماتے ہیں اگے 3 خلافتیں گزریاں نے اگے بھی کسی نے مبارک دیتی جی کہ مینوں ہی دینا آ گیا وما علینا الا البلاغ المبین اچھا گل پوری کر رہی ہے جناب غلام عباس صاحب تشریف لائے لو جناب علی لو بابا جی آ تاکہ چپ کر کے ویکھیے نو توجہ ہے جناب علم و حکمت پہ پڑھنا میں ایک علم دا واقعہ ایک حکمت دا 2-3 منٹ جلدی بڑی جلدی وہ آ کے مبارکباد دین لگے کہا جی تسی خلافت تے آئے ہو جی مبارک جے مولا علی فرماندے نے پہلی خلافت سی ادوں بھی تواڈے چوں آیا سی انہاں کہا نہیں دوجی خلافت نہیں جی تیجی خلافت نہیں جی حضرت علی فرماندے ہیں تو گل کرو کیوں آئے ہو یہ لوگوں نے دسنا آئے ہو کہ اسی راضی ہیں یہودی تے عیسائی کیوں راضی ہو انہاں آکھیا سانو اپنے اپنے مذہب دی قسم ہے پیغمبر تو بعد پہلا بندہ تو ہے جس اعلان کیتا ہے میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا ہاں زبور والے کے فیصلے زبور سے کروں گا تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا بندوں کو چھوڑو مانے کہ نہ مانے کتابیں کہیں گی کہ علی کا فیصلہ اے بے علم دا فیصلہ شکریہ شکریہ دریا دوسرا واقعہ حکمت دا میں سنا دینا اے علم نال کیتے نے کتاباں جو فیصلے تے علم نال ہی قبلہ کرنے سن جنہوں انجیل دا بھی سارا علم ہوئے تورات دا بھی سارا علم ہوئے زبور دا بھی سارا علم ہوئے اور قرآن دا بھی سارا علم ہوئے وہ فیصلے کرے گا اگلی گل ایک حکمت دا فیصلہ یہ فیصلہ ایسا آ گیا الٹا جہا پتر آندا سی میں دا پتر ہاں تے اماں آندی سی میرا پتر ہی نہیں چلو کم مکا وہ منڈا شامل ہو گیا آ کے حضرت دوسرا دور سی حضرت عمر دا دور سی عمر بن خطاب دا اس آ کے کیا حضور میری ماں انکار کر دی ہے میرے تو میں وہ پتر ہاں ماں انکار کر دی ہے میں کدھر جاؤں گا تو مہربانی فرماؤ تسی فیصلہ کرو انہاں آ کے ٹھیک ہے ماں نے بھی سد لیا وہ ماں 40 گواہ لے کے آ گئی وہ 40 گواہ سن سارے محلے دے لب جاندے نے جدے جڑے سویرے سویرے کاٹن پا کے بیٹھے ہوندے نے کوئی لے جائے بولے بیٹھے ہوندے سویرے سویرے کپڑے پا کے کوچاری لے جائے سانو ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے اس بی بی نو 40 لب گئے تے وڈیرے بندے جی میں پوچھا نا میں استاد صاحب نے اتنے محرم پڑھیا تو پرانے بندیاں جو ہے سن انہیں آخیا ہاں ہاں تو پڑھیا سی وہ پرانے بندے ٹر گئے انہیں جا کے حضرت عمر بن خطاب نے آخیا پہ جناب علی یہ بچی کماری ہے یہ اج تک شادی نہیں ہوئی سارے محلے دی ہے اے چاول چاول کرتا پہ منڈا جی شادی نہیں ہوئی منڈا کتوں آ جانا سی انہیں آخیا تیرے کو کوئی گواہ ہے اور مڑیا تیرے کو ہو سکا جی ایک کوئی گواہ سی اما وہ بھی مکر گئی میرا گواہ کوئی نہیں ابا جی فوت ہو گیا نا یہ اما ہی اما ہے سی وہ ہی نہیں رہی تو باقی کتوں پھر ظاہر ہے جی جنہیں علم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انہیں تو گواہاں تے کرنا ہے نا خیر ہوئے تھوڑی یار گواہاں تے کرنا ہے انہوں نے آخیا بچہ تیرے کو گواہ کوئی نہیں ہوں میرٹ یہی بنتا ہے میرٹ ہوں یہی بنتا ہے کہ بچہ تو بکواس کیتی ہے تو بی بی نو تکلیف دیتی ہے تو اندر کر دیو زندان دے اندر بند کر دیو ہو سکے جی کنی سزا میں ہوئی ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں تمہیں کنی سزا ہوئی ہے 40 بندیاں دی تحقیق کران گے نا تو سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا اور پتہ لگے گا سچے نے کہ جھوٹے نے تو اس وقت تک اندر رہو نا تحقیق ہو جائے گی اگوں کھلو کے آتے جی کنے چیر تحقیق انہیں کہا اور کام کوئی نہیں صرف تیری تحقیق ہی کرنی دفاع کرو انہوں اندر وہ بیچارہ اندروں مر گیا بھی پتہ نہیں ہوں 2 سال 10 سال 20 سال 40 بندہ دی تحقیق ہونی ہے سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا تو پھر میری جان چھٹنی ہے میں آنا وہ مقدر چنگے زندان تے سپاہی لے کے نکلے نے اتوں ایک بندہ نظر آیا جنہوں ویکھ کے آخیا یا علی ابن ابی طالب صدقے جاواں ترا نکل جاندہ بندے دا جڑے ویلے کسی نوں آسرا نظر آئے میرے عزیز دوستو آسرا نظر آیا یا علی وہ جدوں مولا علی متوجہ ہے کی گل ہے کہنے لگا جی میری گل سن فرمایا کی گل کہنے لگا جی میری اما مکر گئی ہے میرے تو میں اتنے مقدمہ کیتا تو انہیں فیصلہ عجیب کر چھڑیا اے میری اونجی جان چھڑا چھڑو اونجی
इन्हों को पहचान दो गल मैं आख बैठा मैं पुत्र मौला अली फरमाते ने आ जाओ वापस लैके आए वो जो वापस आए तो तुम्हें पता वड्डिया लोगों को बड़े होर काम होंगे ने एक काम गया दूजी फाइल आ गई एक फाइल चुकी दूजी फाइल आ गई वो दरबार लगा सी उत्थे होर बड़े काम सन वो जो सिपाही फेर लैके अंदर बड़े ना उन्होंने तो बड़ा गुस्सा आया हजरत नूं वेख के फरमाते ने आ तेनों फेर इत्थे किन्ने आंदा उन्हें आख्या अली ने उन्हें कहा ठीक है